आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर हमारी ये ट्रांसमिशन खुसूसी ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा के हवाले से मुनक़िद की गई है, ईद क़ुरबा के हवाले से मुनक़िद की गई है। जहाँ जहाँ भी तमाम आलम इस्लाम इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हम तमाम को बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से ईद क़ुरबा की मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब, जिस तरह से ये सिलसिला रोज़े अव्वल से यानी पहले दिन से जारी व सारी है ईद क़ुरबा का, और जिस तरह से हम हमेशा ARYQ TV के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, चाहे ईद उल फ़ितर का मौका हो या ईद क़ुरबा यानी ईद उल अज़हा का मौका हो, तो वो तमाम मौक़े हैं जहाँ पर हम ARYQ TV के साथ आपके साथ जनाब, जिस तरह से आप इस ट्रांसमिशन को देखते हैं, अपने घरों में बैठकर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ मनाते हैं, शेयर करते हैं अपनी हर बात, वो बातें कि जो आप जानना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेहमान शख्सियात मौजूद हुआ करती हैं और जिनको आप गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ट्रांसमिशंस में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर जो ये मौक़े होते हैं यानी ईद के जो मौक़े होते हैं, उसमें बिलख़ुसूस उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनकी रूटीन के हवाले से बात की जाती है, उनकी वो बातें की जाती हैं जो आम प्रोग्राम्स में जो हम नहीं कर पाते। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी फ़ैमिली लाइफ कैसी गुज़र रही है, उनके रोज़ किस तरह से गुज़र रहे हैं, शब व रोज़ वो किस तरह से गुजारते हैं, और बिलख़ुसूस ईद पर उनकी क्या तैयारी होती है जो मेहमान शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ लाती हैं। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि ARYQ TV का ही ये ख़ासा है कि यहाँ पर हम एक फ़ैमिली के इन्वायरमेंट में बैठते हैं, फ़ैमिली की तरह बात करते हैं, फ़ैमिली की तरह एक दूसरे के दुख दर्द में, हंसी में, खुशी में शरीक होते हैं, गम में भी शरीक होते हैं। तो ये वो मौक़े होते हैं कि जहाँ पर अगर किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी को भी दूर किया जाता है, और किसी की खुशी है तो उसकी खुशी में एक साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। तो आज भी इसी तरह से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शख्सियात, थोड़ा सा सस्पेंस से मैं भी तारुफ़ इसलिए नहीं करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के दिल में थोड़ा सा सस्पेंस रहे। ये एक पूरा गुलदस्ता है जहाँ पर हर फूल अपनी अपनी एक ख़ास अफादियत रखता है, हर फूल अपनी अपनी एक ख़ास खुशबू रखता है। और आज जिस तरह से इन तमाम लोगों को हमने यहाँ जमा किया है और आपके सामने इंशाअल्लाह ताला अभी हम तारुफ़ की जानिब बढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि ये जो खुशी के लम्हात हैं, ये तीनों दिन जो ट्रांसमिशन जारी और सारी है ARYQ TV पर ईद क़ुरबा की, ईद उल अज़हा की, तो अब जो मौका है जनाब, ज़्यादा देर मैं आपके और मेहमानों के दरमियान हायल नहीं रहूँगी। हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं वो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि बहुत जल्द उन्होंने ARYQ TV पर बहुत सी जो स्कॉलर्स हैं, सीनियर स्कॉलर्स हैं, उनके दरमियान अपनी एक जगह बनाई है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह से ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि कोई नया चेहरा, कोई फ़ैमिली मेम्बर हमारे फ़ैमिली में इजाफ़ा होता जाता है, तो बड़ी खुशी होती है। जिहान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिहान शाह साहिबा, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? और उनके साथ जो हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं ARYQ TV पर, दीगर प्रोग्राम्स में भी आपने, मॉर्निंग शो में भी इन्हें देखा होगा, दीगर चैनल्स पे भी आपने इन्हें देखा होगा, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं जनाब। तो इनसे आज ख़ास तौर पर ये जानेंगे कि होम्योपैथ में वो क्या इलाज है जब हम बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो क्या नुस्खे हैं। आज की ट्रांसलेशन में ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त से आपको नुस्खे भी मिलने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया मोइन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ईद मुबारक बहुत बहुत। डॉक्टर साहिबा, आप ठीक ठाक हैं? बस फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो ARY की जो फ़ैमिली है उसमें एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा हैं, एक बहुत नुमाया किरदार अदा करती हैं वो बच्चियां, वो लड़कियां ख़ास तौर पर जो इस फील्ड में आती हैं। और इनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि ये आएँ और
چھا گئی ماشاءاللہ، بہت جم کے پڑھتی ہیں، بہت عمدہ پڑھتی ہیں، میں بہت ہی دل سے ان کی آواز کی جو ہوں فین ہوں، بہت پیارے انداز سے پڑھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ عزیر کاظمی، خوش آمدید کہتے ہیں سعدیہ آپ کو، اور عید مبارک کہتے ہیں۔ بہت بہت مزید آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ تھینک یو، اور بہت مزید باتیں بھی کریں گے اور یہ بھی جانیں گے سعدیہ سے، کیونکہ اب ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، لیکن یہ کہ اب سسرال میں عید منائی جا رہی ہے تو وہ کیسے منائی جا رہی ہے۔ جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی پیاری ابھرتی ہوئی ثنا خواں، اور بلکہ اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا جا رہا ہے، بہت اچھا اور جم کر پڑھتی ہیں، یہ بھی بہت پیاری آواز، اور ان سے بھی جانیں گے کہ ظاہر محافل کی مصروفیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ عید پر خاص طور پر کیسے تیاری کرتی ہیں اور عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ سائرہ مشتاق، السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ جناب آپ سب کو اجتماعی طور پر ہم ایک بار پھر اور ہمارے دیکھنے والوں کو عید مبارک بھی کہتے ہیں، اور پھر بس اسی طرح سے گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور جس طرح سے جہان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سعدیہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے، اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پینل میں بڑے اچھے مہمان یہاں پر موجود ہیں، سب سے جانیں گے کہ عید کیسے مناتے ہیں، کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بالخصوص عید قربہ کی جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، عید الفطر سے مصروفیت خواتین کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جہاں آپ بتائیے گا کہ آپ کی مصروفیت قربانی کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ دیکھنے والوں کو اور یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عید الاضحیٰ مبارک سب کو۔ جو آپ کا سوال ہے وہ تھوڑا سا میرے لیے مطلب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس طرح سے ہے، کیونکہ قربانی کے حوالے سے میری کوئی مصروفیات نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ سعودیہ سے میرا تعلق ہے، اور جب یہاں پر آنا ہوا تو بہت ہی ڈفرینس محسوس ہوا وہاں کی عید میں اور یہاں کی عید میں، کیونکہ وہاں تو عید مناتے نہیں تھے اس وجہ سے کیونکہ الحمدللہ حج کرتے تھے، تو مکہ مکرمہ میں ہی رہائش سے تو حج کرتے تھے، حج کے بعد آتے تھے، یوم النحر ہوتا تھا، تو پھر یہ کہ طواف الزیارہ وغیرہ ہوا اور اس کے بعد احرام کھل گیا، اور پھر یہ کہ تھکن ہوتی تھی یوم عرفہ کی اور سارا کچھ، تو وہ ساری جو دن ہوتا تھا نا وہ اس میں ہی کٹ جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہاں پر آئے ہیں تو پھر ہاں ڈفرینس محسوس ہوا، پھر جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ میری مدر اٹھاتی تھیں ساری، جو بھی قربانی کی ہوتی تھی، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ چیز تھی کہ قربانیاں گھروں کے باہر ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایک اچھی ایک چیز یہ کہ ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی تھی کہ بھائی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ بڑا ڈفرینٹ تھا ہمارے لیے۔ تو پھر وہ جو مدر کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، پھر دعوتیں ہوتی تھیں، رشتہ دار کیونکہ یہاں پر تھے وہ لوگ آتے تھے، تو یہ ایک ڈفرینٹ سا ہمارے لیے ایک ماحول تھا۔ اچھا، جہان شاہ کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے ہم کیونکہ مختلف پروگرامس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے ان سے، تو مجھے یہ علم تھا کہ آپ کا تعلق جو ہے سعودی سے ہے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ سے یقیناً یہ پوچھوں گی، اور لیکن جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہاں جو منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا، جیسے ذی الحج کے ہم نے پروگرامس بھی کیے، اور اس میں ہم صرف گفتگو میں تصوراتی دنیا میں وہاں پہنچ جاتے تھے، تو وہ اندر کی وہ کیا کیفیت تھی؟ کچھ میں جانتی ہوں کہ وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی کچھ بتائیے گا۔ جی بالکل، کیفیات تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے شاید جب سے یہ دور، یہ جو ایک پورا سیزن شروع ہوا ہے اس کا حج کا، تو یہ ہے کہ دل اور جذبات سب اس طریقے سے ہیں کہ مطلب یا اللہ ہمارا بھی جلد سے جلد پھر سے بلاوا آئے وہاں پر، اور آنکھوں کے آگے وہ سارا منظر چلتا رہتا ہے، کس طرح ہم لوگ صبح اٹھ کے جو ہے وہ جاتے تھے، اور پھر عرفات کا سارا کچھ جو کچھ بھی ہوتا تھا، وقوف ہوتا تھا، پھر وہاں کی عبادات اور سب کچھ، پھر جو ہے وہ مزدلفہ کا سارا کچھ، اور پھر جو ہے وہ عید کا دن وہاں پر ہمارا اتنا اسپیشل ہوتا تھا کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ نئے کپڑے پہن کے حرم جاتے تھے، کہ پھر ہماری طواف زیارہ ہوتی تھی نئے کپڑے پہننے کے بعد، تو وہ ایک بہت ساری کی ساری چیزیں آنکھوں کے آگے گھوم رہی ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے اور وہ ایسی چیز ہے جس کی کہ کمی پوری دنیا میں کہیں پر بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ چیز بہت مسنگ ہے ابھی بھی اسٹل، چاہے یہاں پر ظاہر رونق بہت زیادہ ہوتی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو وہاں کی چیز تھی وہ کبھی فلفل نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ وہیں سے ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ کھانے پینے میں اور باقی ساری چیزوں میں بھی ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بہت ڈفرینس ہے، کیونکہ بالکل اس ڈفرینس کو بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ معین بھی تشریف رکھتی ہیں۔ سعدیہ معین صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بتائیے گا کہ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، اور میں بات کا آغاز وہیں سے کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ گوشت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس عید الاضحیٰ پہ بالخصوص، تو ہمیں اس کو ڈائٹ کو کیسے بیلنس کریں؟
سب سے پہلے تو زینب میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے عید کی، جس طریقے سے ہم لوگ اپنی چھوٹی عید یعنی کہ رمضان المبارک میں غریب غربا کو، رشتہ داروں کو اور ایسے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جو اپنی خوشیوں کو صحیح سے نہیں منا سکتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ پہ بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قربانی کا دیا ہے ایک موقع، تو ہم اس کو باقاعدہ نیت اور خلوص کے ساتھ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ بس ہم نے صرف گوشت مطلب اپنا ذبح کروایا جانور اور سارا فریزر میں ہو گیا، ایسا بالکل نہیں. تمام لوگوں کو ان خوشیوں میں یاد رکھنا چاہیے. اور اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں گوشت کھانے کے لیے ضروری بالکل کھائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو اپنا حصہ دیا بالکل استعمال کریں، لیکن لمٹس میں رہ کے، کیونکہ پیٹ آپ کا اپنا ہے، معدہ آپ کا اپنا ہے. ہم جب اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں ڈیفینیٹلی ہمیں ڈسٹربنس ہوتی ہی ہے. ہر چیز کو بہت معیار سے کھانا چاہیے. اپنا ہی حصہ کھائیں نا، باقی جی سب کا نہیں. بالکل سب کا نہ کھائیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، جو ہم میڈیسنس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری ایک میڈیسن اتنی اچھی کہ ہم کبھی بھی اوور ایٹنگ کرتے ہیں. اسپیشلی میں خود یہ کرتی ہوں جب ہم کہیں باہر سے کھانا کھاتے ہیں یا کسی شادی کا کھانا کھاتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے گوشت اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ وہ میڈیسن کھا لیں. تو آپ کو جتنی اوور ایٹنگ فیل ہو رہی ہے یا ڈائجیشن ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میڈیسن کی جہاں تک بات کی جائے، اگر میرا سوال اس سے تھوڑا سا مختلف یوں بھی تھا کہ میڈیسن اب ہر شخص، میں سمجھتی ہوں سادیہ آپ بھی کہیں گی کہ کوئی بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی شوگر کی میڈیسن لے رہا ہے، تو ہماری لائف میں میڈیسن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سادیہ کو بھی کچھ چیزیں پتہ ہیں، کیونکہ سادیہ اس دن ندا مجھے ملی تو وہ کہی تھی سادیہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے. اچھا زینب آپ کو انٹرپٹ کر دیں، یہ جیسے آپ نے یہ پوچھا نا، ہم عموماً جو کرتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی ٹپ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم جب بھی گوشت کھائیں بہت ریلیکس اس سینس میں ہم فیل کریں ٹھیک ہے اوکے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب جب آپ اوور ایٹنگ فیل کر رہے ہو نا یا ہیوینس فیل کر رہے ہو تو آپ چھوٹی والی ہری الائچی آپ لو، اس کو ٹھنڈے پانی سے چبا کے اچھے سے چھلکے سمیت آپ کھا لو. جتنی بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے نا وہ چند سیکنڈز میں سیٹ ہو جاتی ہے. یہی تو بات میں نکلوانا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کے دل سے کہ ہمیں کچھ ایسا پتہ چلے جو ہر کچن میں بھی موجود ہو. خواتین کیونکہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ہماری یہ ٹرانسمیشن بڑے ذوق و شوق سے. تو بھائی آپ چھوٹی الائچی لیجئے، اور آج جتنے لوگوں نے بھی بہت زیادہ گوشت کھا لیا ہے تو آپ چھوٹی سی ایک الائچی اور کافی کام آسان. اور دوبارہ کھانے کی تیاری کریں. سادیہ آپ بتائیے گا کیا معاملات ہوتے ہیں، کیسے عید منائی جاتی ہے؟ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سادیہ، ندا بتا رہی تھی کہ سادیہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، تو کیا کیا بنا لیتی ہے؟ جیسے ندا نے بتایا تو اب تو سبھی کچھ بنا لیتی ہوں الحمدللہ. بس یہ شکر ہے سادیہ نے یہ نہیں کہا اب تو سبھی کو بنا لیتی ہوں. نہیں ساری ڈشز بنا لیتی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ پسند کرنے والوں کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ پکا لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ مصروفیات کو اگر دیکھا جائے تو بس شادی سے پہلے کی کچھ اور تھیں اور شادی کے بعد ڈیفینیٹلی چینج ہو جاتی ہیں پھر، اور بچوں کے بعد تو اور زیادہ چینج ہو جاتی ہیں. تو بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ قربانی ہوتی ہے، گوشت آتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ساس کے ساتھ مل کر. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ کو پسند ہے بریانی، ان کو کسی بھی قسم کی بریانی دے دی جائے تو بس اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں آ رہا ہوں بریانی پکا لو. وہ بریانی پک جاتی ہے ان کی. تو وہ بس بیف بریانی ضرور ہوتی ہے، مٹن بریانی ہو، یا خاص طور پہ وہ مطلب ان کو ہر چیز ہی ان کی جو پسند کی ہوتی ہے وہ میں بنا دیتی ہوں. تو ایسی کوئی خاص فرمائش نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ بڑے معصوم سے ہیں، وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں. صحیح ہے. نہیں عزیر بھائی کی تعریفیں ہو رہی کہ بڑے معصوم سے ہیں. صحیح. نہیں سادیہ خود بھی، سادیہ کا جو مزاج ہے ماشاء اللہ اتنا فرینڈلی ہے اور لاڈلی بہت رہی، تو یقیناً یہ سسرال میں بھی لاڈلی ہوں گی. بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ پاک کا کرم اور اس کے حبیب کی ثنا خوانی کا ہی صدقہ ہے کہ مجھے ان لاز بھی اتنے اچھے ملے، ہسبینڈ بھی اتنے اچھے ملے. بس اللہ پاک ہمیشہ ایسا ہی رکھے. خود بہت اچھی ہو، اس لیے جب انسان خود اچھا ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ اچھا لگتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اچھوں کو اچھوں سے ملاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ جو پروردگار عالم نے آپ کے اندر ہمبلنس رکھی ہے نا، ایک عاجزی انکساری، تو یہ انسان کو ہر جگہ جو ہے آگے لے جاتی ہے اور ہر جگہ کامیاب کرتی ہے. سائرہ یہاں پر موجود ہے. سائرہ
آپ بھی بتائیے گا کیونکہ ابھی تو آپ اپنی والدہ کے گھر پہ ہی ہیں نا؟ جی جی الحمدللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلدی سے لے کے جائے. اور سب بچوں کو میں تو بہت ہی دعائیں دیتی ہوں بچیوں کو, جہاں جہاں بھی مجھے بچیاں نظر آتی ہیں تو بہت دعائیں نکلتی ہیں بچیوں کے لیے, کیونکہ بچپن سے نا یہ بتایا بچیاں پرائی ہوتی ہیں اور والدین کے گھر میں جتنے عیش کر سکتی ہیں کر لیں. تو آپ بتائیں تھوڑا سا اپنی عید کا احوال. امی اٹھاتی ہیں نماز کے لیے کہ اٹھ جاؤ بھائی آج عید ہے تو جلدی اٹھ جاؤ, یا سائرہ ایسی ہیں کہ خود جلدی سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں؟ اصل میں یہ ہے اچھا, کہ یہ ہم ضرور پوچھیں گے. ایک بریک آ گیا ہے کیونکہ اچھا ہے تھوڑا سا سسپینس بھی رہنا چاہیے ہمارے اور آپ کے درمیان. ایک وقفہ حائل ہے جناب, آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جناب. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن عید قرباں کے حوالے سے, جو کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے آپ کے لیے ARYQTV کی جانب سے. اور یہ عید قرباں کا ایک بہت زبردست سا تحفہ بھی ہے جناب آپ کے لیے, تاکہ آپ اپنے دن کی جو شروعات کرتے ہیں اور جب سارے کاموں سے آپ تھک جاتے ہیں تو یقیناً آپ ٹی وی سوئچ کیجئے, آن کیجئے اور ضرور دیکھیے ہماری اس ٹرانسمیشن کو, تاکہ آپ کے سارے دن کی تھکان جو ہے دور ہو جائے. کیونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت زبردست سے جو گیسٹ ہیں, جیسا کہ گفتگو جاری و ساری تھی. اور ہمارے درمیان جو ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں, ڈاکٹر سعدیاز موجود ہیں یہاں پہ, سعدیہ عزیر کاظمی تشریف رکھتی ہیں, جہان شاہ ہیں اور سائرہ مشتاق ہیں. اور سائرہ جب ہم بریک پہ گئے تو وقفے پہ جانے سے قبل میں ان سے یہ پوچھ رہی تھی کہ سائرہ کیسی بچی ہے, مما کو تنگ کرنے والی بچی ہے, جلدی اٹھ جاتی ہیں عید کے دن خاص طور پر یا اٹھانا پڑتا ہے؟ چاند رات میں تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوتے ہی نہیں ہے. وہ قربانی کے لیے اتنی جدوجہد ہوتی ہے, مطلب دیکھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ رات میں نیند ہی نہیں آتی کہ اگر سو گئے صبح دیر سے آنکھ کھلی قربانی ہو گئی تو پھر کون دیکھے گا وہ. تو یہ ہے کہ پھر صبح امی تو اٹھاتی ہی نہیں کیونکہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب سب نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے. قربانی کے بعد جو ہے وہ گوشت بنتا ہے, گوشت بننے کے بعد ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ایک طرف گھر میں کلیجی بن رہی ہوتی ہے, پھر وہ کھانے کا مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کھاتی ہیں یا کھلاتی ہیں زیادہ؟ کھاتی بھی ہوں کھلاتی بھی ہوں. کہاں جاتا ہے وہ لگتا نہیں, الگ بات ہے. اور سعدیہ کے اور ساتھ کلیجی الٹا پکاتی معاملہ ہیں. ہے کہ سعدیہ بہت کم کھاتی ہیں, جو کھلاتی زیادہ ہوں. کھلاتی زیادہ ہے, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کسی کو ہوا بھی لگ جاتی ہے. تو جیسے آپ کے سامنے یہ محترمہ تشریف فرما ہے, بس چھوڑ دو بس اس معاملے کو چھپا ہی رہنے دیجیے تو زیادہ بہتر. نہیں, میں تو درمیانہ ہے میرا معاملہ, خیر نہ اتنا زیادہ بہت اوور ایٹنگ نہیں لیکن جو بھی ہے بیسٹ ہے نا. لیکن دیکھو سب سے پہلے میرا سوال ہی یہی تھا کہ بہت زیادہ کھا لیں تو اس کے بعد الائچی سب سے زیادہ, بس آپ اپنے بیگ میں الائچی ضرور رکھیں. بالکل صحیح. تو سعدیہ تم سے بھی پوچھ لیتے ہیں, جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اوور ایٹنگ کر لی تو, یا پھر نارملی گھر میں بھی اگر ہم اس طرح کی کوئی ڈشز بناتے ہیں جو 2-3 اگر گوشت کی خاص طور پر ہیں, تو ساتھ میں آپ کیا ایسا بنانا پسند کرتی ہیں, یا کوئی جوس ایسا یا پودینے کا کوئی شربت ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ ابھی تو یقیناً یہی سیزن چل رہا ہے تو وہ اوور ایٹنگ ہو ہی جاتی ہے. اور نارملی بھی اگر آپ جیسے گھر میں بیف بریانی پکا لیں یا کچھ اس طریقے کی چیز تو آپ پھر جم کے کھا لیتے ہیں, یہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ, میں بتاتی ہوں, آپ اگر ایک قہوہ ٹائپ بنتا ہے گرم مسالے کا, اگر آپ وہ پی لیں نا اور اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں تو آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ اطمینان میں ہو جاتے ہیں. گرم مسالہ تو سارا گرم مسالہ, مطلب سارا نہیں, الائچی, تھوڑا سا زیرہ, دار چینی, جی دار چینی اور سونف, اور اس میں ادرک کے سلائسز ڈال دیجئے. وہ جی وہ اس میں مطلب بوائل آئے تو آپ وہ مگ میں نکال لیں اور تھوڑا سا لیمو ڈال کے پینا. اور اگر آپ میٹھا پیتے ہیں تو شہد ڈال لیجئے تھوڑا سا. زبردست. تو یہ بہت اچھی ایک ریمیڈی ہے. پھر اس کے بعد یعنی آپ نے باربیکیو لیا یا کچھ جی تو آپ لائٹ فیل کرتے ہیں, ہلکا پھلکا سا فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جہان شاہ آپ بتائیے گا, جیسے کہ ابھی آپ نے ہمیں گفتگو کے دوران ہی حرم کعبہ میں پہنچا دیا. میں ابھی دوران بریک ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا جو گھر تھا, کیونکہ یہ بتا رہی تھی نا عید الفطر پہ بھی عید الاضحیٰ پہ بھی وہ کیا منظر ہوگا, جو لوگ ہم تو یہاں ترس رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک جھلک, تو آپ نے ہمیں وہاں تصوراتی دنیا میں وہاں پہنچا دیا. کتنا دور تھا, کتنا فاصلہ تھا آپ کا گھر کا حرم کعبہ سے؟ ہمارا گھر جو تھا وہ مسجد عائشہ ہے اس کے پیچھے تھا,
ओके। और हम लोगों को प्लस पॉइंट ये था कि हम लोगों को एहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा नहीं जाना पड़ता था, वहीं से घर एहराम से ही बांध के एहराम निकल बांधो और नियत करते हुए निकल गए। तो ये एक चीज़ से फिर सीधा सीधा रोड था, तो कहीं इधर उधर ज़्यादा वो नहीं था, सीधा 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 एक लंबी रोड थी, फिर जाके ख़त्म होती वहाँ पर हरम में, और वहाँ पहुँच जाते थे। कितनी ईद आप अभी पाकिस्तान में कर चुकी हैं जब से वहाँ वापस आई, यानी कितने साल हो गए? 6-7 कर रही होंगी यहाँ पर। तो पहले साल में बहुत दिल की कैफियत, रोई थी आप? बहुत ज़्यादा, अभी भी रोती हूँ, हर साल रोती हूँ। मेरी ईद रोते हुए ही ज़्यादातर गुजर रही होती है, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है यहाँ पर, और ज़ाहिर है वहाँ की याद आती तो है कोई बहुत ऐसी ज़्यादा। खास वजह पाकिस्तान शिफ्ट होने की? है ना? पाकिस्तान शिफ्ट होने की ख़ास वजह है, बिल्कुल है। आपने आपको मैं एक चीज़, एक छोटी सी बात बताऊंगी, वो क्लियरली मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ। एक इतनी सी बात बताऊंगी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना, तो उन्होंने मक्का को मुखातिब करते हुए ये बात कही थी कि ए मक्का, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये कौम मुझे यहाँ रहने नहीं देती है, कि अगर इसके अलावा ये चीज़ ना होती तो मैं कभी तुम्हारे अलावा कहीं और ना रहता। तो बस हमारी वही सिचुएशन। डॉक्टर साहिबा आप बहुत प्यार से, बहुत मुस्कुरा के देख रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इतनी डॉक्टर साहिबा ये भी जैसी मीठी humble मीठी गोलियां शख्सियत है। देती हैं ना, हाँ। वैसे मीठी मीठी सी इनकी मुस्कुराहट भी है। ये बड़ी अच्छी तशबीह दी है वो गोलियों से। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे नाना जो थे ना, वो भी मीठी गोलियों में कड़वी दवाई जरूर डलती है। अरे वाह, मेरे नाना जो थे ना, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो जब हम छोटे छोटे से थे ना डॉक्टर साहिबा, तो उनके जो टेबल थी ना, वहाँ जाके चुपके चुपके से वो मीठी गोलियाँ खाने के बड़े शौकीन थे। तो हम ज़्यादातर यही करते थे कि जैसे नाना सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, तो हमें लगता था कि उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही हमने वो शीशी खोली सादिया, और उन्होंने नाम ले के पॉइंट आउट किया, रख दो जल्दी से। तो बड़ी हैरत होती थी, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ से महरूम करता है तो दूसरी समातें, दूसरी चीज़ें बड़ी कवी हो जाती हैं। ये बड़ी बहुत ज़्यादा देखने में आया है ये। तो आप बताइएगा, आपके हाथ की कौन सी डिश है जो सब ख़ास तौर पर फरमाइश करके बनवाते हैं, बिलखुसूस ईद उल अज़हा पे? ईद उल अज़हा पे, ईद उल अज़हा के अलावा भी जो मेरे हस्बैंड जो सबसे ज़्यादा फरमाइश करके बनवाते हैं, वो तह वाली बिरयानी और एक सिरके वाला गोश्त। सिरके वाला गोश्त हमारे यहाँ बड़ी, मेरी ससुराल की स्पेशलिटी है। मैके में तो खैर कभी ना बना, ना सुना, ना खाया। तो जब यहाँ आई, जब मैंने खुद खाया, मैंने कहा तो बहुत ही अच्छी रेसिपी, मज़े की चीज़ है। तो आप हमसे भी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल बताऊंगी, वो ताकि आप लोग ना, और है भी बहुत इजी। उन्होंने कहा मैके में ना बना, ना खाया, ना सुना, ससुराल में बना भी, खाया भी, सुना भी और फिर सीखा भी कि भाई हस्बैंड को पसंद है तो सीखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा होता है कि आप बीफ की बोटियां ले लें, बड़ी बड़ी चकोर, ठीक है। आपने उसने करना क्या, एक पतीली ले खाली, उसमें वो वॉश करके आपने डिप कर दिया, मतलब रख दी बोटियां। उसमें आपने सबसे पहले डालना है सिरका। सिरका इतनी ज्यादा मिकदार में होना चाहिए कि बोटियां पूरी डिप हो जाए उसके अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने डालना है उसमें नमक डालना है, काली मिर्चें बारीक पीस के डालनी है, इसके साथ कलौंजी कूट के डालनी है, और इसके साथ जो है ना थोड़ा सा ब्लैक सॉस डालना है, जो भी आपको पसंद होता है। ये सब मिक्स करके अच्छे से बोटियों में आप 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, अभी कुक नहीं करना है, ठीक है। 2 घंटे बाद जब सारी बोटियां वो सारा जो मटेरियल सक कर लेंगी, और फिर रहेगा भी उसमें, तो आप बारीक आंच में उसको रख दीजिए। जितनी देर में बोटियां तमाम सिरका सक करेंगी और सारा सिर्फ इतना वो रह जाएगा, हल्का हल्का नजर आएगा उस पे मसाला लगा हुआ, इट्स मीन के वो तैयार हो गया है, ठीक है। ये बारीक रूखा आंच, रूखा सा रहेगा। रूखा रूखा सा धीमी आंच कहते हैं, आज डॉक्टर साहब ने कहा बारीक आंच, कब ये जैसे हमने इनकी बारीक सी मुस्कुराहट कही थी। तो बस ये कि जितनी देर में वो कुक्ड होगा, मतलब गल गया गोश्त, आपने बोटियों को ट्राई करना है कैसी ठीक है, तो रेडी है। बस तो इतना ये सिरके की वजह से खट्टी तो ज्यादा नहीं हो जाती? यही तो इसमें ये जल्दी गल जाता होगा। हाँ, गल क्योंकि जाता है, सिरका गला भी देगा, गला भी देता है। टेस्ट बड़ा डिफरेंट सा होता है, बहुत मजे का होता है। 3-4 चीजें डलती हैं, और उसके साथ साथ जीरा भी डलता है कूट के। जीरा, काली मिर्च, कलौंजी और नमक, 4 चीजें, और हाँ सिरका और ब्लैक सॉस, ये सब चीजें आप मिक्स कर लो, रेडी। बिल्कुल आप ऐसे रूखा खा ले, मजीद किसी सॉस की और ये चटनी वटनी की बताने में भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वाकई देखने में, सुनने में इतना यम्मी सा। जितनी तवज्जो से सादिया सुन रही है, मैं ट्राई करूंगी, मैं ट्राई जाते ही बनाएंगी, जरूर ट्राई करूंगी ये जरूर सादिया जो ना घर जाती क्योंकि है। कुछ डिफरेंट रेसिपी मिलती है, तो वो जरूर ट्राई करनी अब चाहिए। ये ईद के दिन चल रहे हैं, चूंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई भी नई हमें रेसिपी मिल जाए, बहुत यूनिक सी हो, ये बनाते हैं। अच्छा, जो मैंने ख़ास तौर पर नोटिस किया, और जो हम डेली रूटीन में गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा पे या कुर्बान पे जो गोश्त होता है उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। अगर सिर्फ उसको, मेरी अम्मी ये करती थी कि अगर सिर्फ उसको नमक के साथ भी बॉईल कर देना तो उसका जायका अच्छा, बहुत और अच्छा एक होता है। और आप नोट कीजिएगा, नॉर्मल आप डेज में गोश्त लें, उसको पकाएं तो वो
کافی ٹائم لیتا ہے گلنے میں، لیکن جو آپ قربانی کا گوشت آپ گلائیں تو فوراً بھاپ میں گل اور جاتا ہے. زینب والی بات بالکل صحیح ہے، اس کا ٹیسٹ واقعی میں ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پورے سال کے گوشت کھانے میں نہیں ملتا، بہت مزے کا لگتا ہے کھانے اچھا لائٹس اتنی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو آپ بھی تھوڑا سا گفتگو میں جہان صاحبہ شامل ہو سکتی ہیں کہ اس کو زیادہ دیر تک پریزرو رکھنے کے لیے پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ ان کو سکھایا جا رہا ہے، وہ دھاگے میں پروئے جا رہا ہے، اب کہاں خواتین اتنی محنت کریں گی، تو کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں. دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ گوشت جو اپنے گھر میں رکھتی ہیں اس کے پریزرو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو واش نہیں کریں، واش کرے بغیر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں پانی کے جو مزید اس کے اندر کتنے جرمز ہیں یا کچھ بھی ہے نا وہ اس کے ساتھ موجود ہو مل جاتا ہے تو وہ جلد خراب کر دیتا ہے. گوشت ہمیشہ رکھیں، ایک تو پکانے سے پہلے ہاں بس پکانے سے پہلے دھوئیں اور بہت کم وقت کے لیے پریزرو کریں، ٹھیک ہے. جو ہمارے جو پالیتھین بیگس ہوتے ہیں اس میں جو عموماً ہم رکھ دیتے ہیں، اگر آپ کو یہ آسانی ہے، آپ کا فریزر اتنا بڑا ہے، آپ بھی رکھ سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے باکسز میں رکھ دیں، یہ زیادہ آسان ہے. اور سب سے بڑی بات واش نہیں کرنا ہے، بالکل سے پکاتے وقت آپ نے واش کرنا ہے. اور سب ان سے کے لیے کیا کہیے گا کہ جن کے غریب غربا بھی فریزر میں ہی رہتے ہیں؟ یہ بالکل یہ بات تمہیں پتہ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے بالکل یہ کہنا چاہیے، دیکھیں پروردگار عالم نے ہر کسی کے لیے برابر کا حصہ دیا ہے نا، کہ رشتہ داروں کا بھی دیا ہے تو غریبوں کا دیا بھی. اپنا تو ساری جتنی نیکی ہے نا اپنے فریزر میں نہ ڈال دیں، اپنے ڈی فریزر کو بھی خالی رکھیں. نہیں میں نے بعض لوگوں کا دیکھا ہے باقاعدہ سادیہ، وہ نیکیاں تو رہیں گی جی، نا جب آپ یہ فریزر میں بونگ رکھ کا دیں گے ہو گیا تو یہ اب نہاری کا ہے، یہ حلیم کا ہے، محرم میں حلیم بنے گا، میں آپ کو یہ یہ حلیم کا بتاؤں ہے، یہ سادیہ اس کا خاص طور مطلب پر کہ جس طرح سے لوگ اس طرح سے جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں مہینوں تک چل رہا ہوتا ہے وہ، حالانکہ تین چار مہینے چلاتے ہیں شہریت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اچھا تھوڑی ہے، اچھا نہیں ہے. اور آپ کی اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یاد رکھیں جو مہینوں گوشت کھانے سے ترس جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم اس بات کا ادراک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں فریزرز اوپر تک فل ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے. اپنے جب جو میٹ آتی ہیں گھروں میں یا جو بچے کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے اگر بات کریں تو اکثر میں نے دیکھا جو ہمارے گھر میں کام کے لیے آتی ہیں تو اس سے میں نے کہا، وہ کہنے لگی کہ باجی میں تو ایک پاؤ گوشت لینے کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہوں نا تو گوشت والا مجھے سب سے آخر میں دیتا ہے، اس لیے کہ لوگ 2-2 کلو 3-3 کلو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے میری طرف کہ میری بھی باری ہے، کیونکہ مجھے بہت تھوڑا سا لینا ہوتا ہے. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید قرباں کیا ہے. قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں، یعنی ہمارے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہو اور ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جو اس کو صحیح سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے ہیں. جہان شاہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ اس کی گفتگو میں آپ بھی شامل ہوں اور اس حوالے سے کوئی پیغام بھی ہمارے ناظرین کو دیں کہ اس اعتبار سے کہ قربانی کا جذبہ جیسا ہم نے کہا تو وہ لوگوں کو کس طرح سے آپ اپنے انداز سے کوئی ایسی بات کہیں جو دل پہ اثر کر جائے. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی کہیں بھی بات. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہوں گی عید الاضحیٰ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی قربانی کی یاد دلاتی ہے. ایک بہت بڑا قصہ اس سے منسوب ہے اور وہ ان کی قربانی جو تھی وہ ان سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے حکم دیا تھا ان کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے. سب سے پہلا ان کو جو حکم ملا تھا وہ تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو جا کر اب ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیں جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی اور کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی وہاں پر لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک ان کی بہت بڑی قربانی تھی. یہ بھی جو ارکان وہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے وہ بھی حج میں ایڈ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ان کی قربانی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ان کے بیٹے کے لیے ذبح کرنے کے لیے، جس کو ذبح العظیم کہا گیا، وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا. تو عید الاضحیٰ جو ہے جو اس چیز کی یاد دلاتی ہے. نحر جس کو کہا تھا، فصلی لربک وانحر، کہ یہ عید کی نماز کے اوپر یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور نحر کریں، مطلب یہ کہ ذبیحہ کریں. تو یہ اتنی بڑی قربانی کہ اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. کہ ہر انسان اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز ہو تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی، کیا اس وقت وہ نبی بھی انسان تھے، ان کے دل پہ کیا ایسی چیز گزری ہوگی. تو
یہ اس چیز کی ایک ذکرہ کہتے ہیں نا عربی میں کہ ایک یاد ہے, اور اس چیز کو اس لیے اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ اور یہ حکم بھی ہے کہ جو جانور آپ ذبح کریں گے اس کو کچھ دن اپنے پاس رکھیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا اس سے ایک لگاؤ ہو جائے, ایک انسیت ہو جاتی ہے, اور قربانی کے وقت وہاں کھڑے بھی رہیں گے, یہ نہیں کہ آپ نے بول دیا کسی کو, یہ بھی ایک حکم ہے کہ قربانی جب ہو رہی ہوگی جس کے نام کی ہو رہی ہے وہاں پر کھڑا ہوگا یا اس کا ہاتھ پھیرا جائے گا, یہ بھی ایک حکم ہے. تو یہ اپنے ہاتھ سے کریں تو اور زیادہ افضل بات اپنے ہاتھ سے کریں تو اور بھی زیادہ اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, اور جب انہوں نے حج کیا تھا تو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اونٹ ذبح کیے تھے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس چیز سے بھی یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے. پھر جب آپ اپنی پسندیدہ چیز, جیسے کہ آپ نے بھی بات کی گوشت کے حوالے سے کہ اپنی پسندیدہ چیز, تو ہم لوگ کیوں اپنے لیے سب سے پہلے اچھی چیز پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یقین کریں کہ اگر آپ کسی اور کو کوئی خوشی دیتے نا, وہ خوشی جو اس کے چہرے پر ہے نا وہ آپ کے دل میں اترتی ہے, اس کو محسوس تو کریں, ایک بار محسوس کر کے تو دیکھیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں اسی میں سے دیں, بلکہ اس طرح سے کریں. میں اکثر یہ بات پوائنٹ کرتی ہوں اور بولتی ہوں کہ دینے سے زیادہ اچھا پکا کے سب کو بلا لیں اور کھلا دیں, اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھلائیں, وہ عزت دینا ہی الگ ہے. ایک بہت اچھا خواتین کے لیے میسج بھی چلے گیا کہ واقعی آپ کسی طرح سے اہتمام کریں اور ان لوگوں کو پکا کر کھلائیں تو بہت اچھی بات ہے. یہاں ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ عید قرباں کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ARYQTV کے بہت ہی پیارے نام کے جن کی گفتگو سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں. بہت پیاری گفتگو جاری و ساری ہے, اور جس طرح سے ہمیں بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کسی پروگرام میں موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے گفتگو فرما رہی ہیں, جہان شاہ تشریف فرما ہے, سعدیہ عزیر کاظمی تشریف فرما ہے, سائرہ مشتاق یہاں پر موجود ہیں, تو ان سب سے گفتگو کر کے ایک بہت اچھا اور بھلا محسوس ہوتا ہے, اور جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو باتیں نارملی ہم دیگر پروگرامز میں نہیں کر رہے ہوتے, تو یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا, اور اس گفتگو میں آپ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو آپ ہمارے ساتھ یقیناً شامل رہیں گے. سائرہ, آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی کہا نا کہ قربانی کے جو صبح تک آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو بچپن میں کتنا گھمایا آپ نے بکرے کو, اور کتنی سیریں کروائیں, اور کتنے پیار سے اس کو چارہ کھلایا, کیا کیا, کچھ بتائیں. بچپن میں تو بہت ڈرتی تھی, دور دور بھاگتی ڈرتی تھی. ہاں, لیکن جب بھائی گھمانے کے لیے لے کے نکلتے تھے تو پھر ان کے ساتھ گائے کو پوری گلی میں گھمایا, یا بکرا جو بھی ہوتا تھا اس کو پوری گلی میں گھمایا. ابھی بھی بچپن ہی لگتا ہے ویسے مجھے تو تمہارا, نہیں بڑی ہو گئی, ابھی بھی ڈرتی ہوں. تو کیسا لگتا ہے؟ مزہ آتا ہے کہ جانور کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے. تو یہ ڈر ویسے مجھے دیکھنے میں بالکل نہیں لگا تھا کہ تم کوئی ڈرپوک بچی ہوگی نا, کیونکہ آج کل تو بچے بالکل بھی نہیں ڈرتے ہیں, اور شاید ہم تو اپنے بچپن میں پھر بھی بہت ڈرتے تھے. لیکن وہ جب گائیں مارنے والی آتی ہیں نا, بہت زیادہ غصہ کرتی ہے, تو اس سے دور دور رہا جاتا ہے. لیکن دل میں شوق ہوتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس کو ہاتھ لگا لیں. جب کوئی بڑا کھڑا رہتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ ہے نا. صحیح. اب کیا معاملہ ہے؟ چلو یہ تو بچپن کی بات ہے, اب کیا ہے؟ اب لگا لیتی ہوں ہاتھ. صحیح. دیکھ لیتی ہوں قربانی ہوتی ہے. جی بالکل, ذبح ہوتے وقت بھی دیکھ لیتی ہوں, گوشت بنتے وقت بھی دیکھ لیتی ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں, پیچھے بھاگتے ہیں, یا گوشت بن رہا ہوتا ہے تو نہیں ہم نہیں دیکھیں گے, اس وجہ میں نہیں دیکھ پاتی ہوں بالکل بھی. سعدیہ تم دیکھ لیتی ہو؟ بالکل ہم دیکھ لیتی ہوں, اب تو دیکھ لیتی ہوں بالکل. میں تو مجھے کوئی ایسی ویڈیو بھی بھیج دیتا ہے نا جس میں یہ ذبح والی, تو وہ نہیں دیکھی جاتی. اچھا, جب میں بچپن میں, ہم لوگ چھوٹی تھی, خیر اب تو ظاہر سی بات ہے بچپن میں چھوٹی تھی, بچپن میں مجھے بڑا مزہ آیا. امی ایک بار بکرا آیا, وہ خاموش کھڑا ہوا نا, میں نے کہا امی یہ بولتا کیوں نہیں؟ امی نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے کہا نہیں, اس کو بلوا کے چھوڑوں گی, بہت دیر ہو گئی خاموش کھڑا ہے. میں نے آوازیں نکالنا شروع کر دی اس کے کان کے پاس جا کے, میں کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو, کیا خاموش ہو؟ پھر جو وہ یقین کرو وہ بولنا شروع ہوا, پوری رات وہ بولا. امی نے کہا تمہاری وجہ سے ہوا, یہ سکون سے کھڑا ہوا تھا. تو آپ نے اس کے پاس جا کے پھر یہ نہیں کہا کہ تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں, میں نے کہا نہیں میرا کام ہو گیا. نہیں, آپ نے تو آپ کو یہ کہنا اس کو میٹھی گولیاں تو نہیں دے دی تھی چپکے سے؟ نہیں, جب اس کے منہ میں 2 میٹھی گولیاں چلی گئی. نہیں بالکل نہیں. میری ایکچولی میری بڑی سسٹر بھی ہیں ڈاکٹر, جب وہ لاتی تھی میڈیسنس تو ہم یہی کرتے تھے کہ دوائی مت ڈالو, ایسے ہی دے دو کھانے کا, ہم ایسے ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. تو خیر یہ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں. یہ جو آپ کو میڈیسن کا شوق تھا, اس کو پڑھنے کا یا جاننے کا, بچپن سے تھا یہ بھی آپ کو؟ نہیں, اصل میں نے جو پہلے سوچا تھا کہ کب چلو بنیں گے جو بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر. لیکن ایک بار کیا ہوا کہ واقعے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ہومیوپیتھ پڑھوں. میری مدر کے انگوٹھے میں جو نا انہوں نے نیل جو نا ذرا زیادہ کاٹ لیا, ان کے ہو گیا زخم.
وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کسی بھی طریقے سے نہیں ٹھیک ہے. ان کو ڈائبٹیز بھی تھی, ٹھیک ہے, کسی کو بھی دکھایا اس نے کہا انگوٹھا باقاعدہ ہڈی کے ساتھ کٹے گا. مجھے ظاہر سی بات ہے سب بچے بڑے ہم لوگ پریشان ہوئے, بھائی وغیرہ. تو اس کے بعد ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں, فیملی ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی کلینک ہم گئے, بھائی کے دوست بھی میرے بڑے, انہوں نے یقین کرو زینب اتنی اچھی میڈیسن دی ہے ہومیوپیتھک کی, کھانے کے لیے بھی دی اور لگانے کے لیے دی. ماشاءاللہ سے تم 1 مہینے بعد یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم کون سا والا انگوٹھا خراب تھا, ماشاءاللہ بالکل کلیئر الحمدللہ. آپ یقین کریں پھر میں نے کہا یہ چیز پڑھنے کی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. یعنی اس وقت سے آپ نے بس ٹھان لیا کہ مجھے یہ یقین کرنا کرو. اور آپ یقین کرو اگر خدا نخواستہ کسی چیز سے برن ہو جاتا ہے نا, میڈیسن ہم اپنی لگا دیتے ہیں, کھانے کی تو دیتے ہی دیتے ہیں, لگانے کی بھی, تو آپ بالکل کوئی بھی اس برن کا جو نشان ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جہان صاحب صاحبہ آپ بتائیں مجھے کہ جو وہاں کے سعودی کے کھانے ہیں اور جو پاکستان کے, ابھی آپ کافی, ہم بریک میں بھی کافی ڈفرینسز کی بات کر رہے تھے کنٹری ٹو کنٹری. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہر جگہ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو جو کھانے بنتے ہیں وہاں کے اور یہاں کے, اس میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں؟ مندی میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے کہ یہاں پر جتنے بھی عربی کھانے مل رہے ہیں اور جو بنائے جا رہے ہیں وہ بالکل اس کے قریب بھی نہیں ہے جو ایکچولی ان کا ٹیسٹ ہے. یہاں پر تو مرچیں ڈال دیتے ہیں. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں گئی شاورما کھانے کے لیے, تو جب شاورما میں نے ایک بائٹ اس کا لیا ہے تو میری تو حالت خراب, میرا ایسا کہ میرے سر جیسے کوکر بن گیا ہو کہ مطلب بالکل حالت 500 واٹ کا بلب جل گیا. بالکل میں کھا نہیں سکتی. میں گئی ان کے پاس جو وہ بنا رہے تھے, میں نے کہا یہ آپ نے کیا بنایا؟ انہوں نے کہا شاورما. میں نے کہا یہ شاورما نہیں ہے, اس کو مت کہیے گا شاورما, یہ بالکل بھی شاورما نہیں ہے, شاورما ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں شور مچا دیا آپ کے کھاتے ہی. تو اسی طریقے سے جو مندی ہے اس میں بھی یہاں پر مرچیں ڈال دی جاتی ہیں. یعنی کہ پاکستان میں جو آپ کا کہنے کا مطلب ہے اسپائسز زیادہ ہوتے ہیں, وہ تھوڑا دیسی ٹچ کر کے اپنا نا, ہاں وہ اپنے اسٹائل میں, تاکہ چائنیز کو بھی آپ اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چائنیز بھی پاکستانی چائنیز ہو جاتا ہے, اور ایکچوئل چائنیز وہ نہیں رہتا. وہ تو ہے, اس طریقے سے. تو ہم تو چائنیز جو ڈشز ہیں ان کو بھی پاکستانی بنا دیتے ہیں, پاکستانی اسٹائل میں بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اس میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ڈشز میں ہم شوگر ڈال دیں, ہنی ڈال دیں, لیکن ان کی ہر ڈشز میں وہ ایڈ ہوا ہوا ہے. اور ہمارے پاس یہ کہ جتنی بھی مسالے ہیں نا وہ خوشبو پہ بیسڈ ہیں. سعودی جتنے بھی مسالے ہیں خوشبو کے اوپر بیسڈ ہیں, تو ان کا ٹیسٹ ایز سچ نہیں ہوتا, خوشبو بہت تیز ہوتی ہے. تو صرف نمک ہوتا ہے, کالی مرچ ہوتی ہے, الائچی وغیرہ بہت یوز ہوتی ہے, زعفران بہت یوز ہوتا ہے, اس میں کیوڑا یوز ہوتا ہے بہت زیادہ. اور ہمارے یہاں خوشبو کے لیے مجھے لگتا ہے زیادہ ایسنس یوز کرتے ہیں, خوشبو زیادہ آئے چیزوں میں یا کھانوں میں, جو آرٹیفیشل چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں یہاں پر. آپ نے کبھی سوچا کہ جیسے آپ یہاں پر اب جب بناتی ہیں تو آپ کے فیملی میں جو پاکستانی فیملیز ہیں ان کو یہاں کے کھانے پسند آتے ہیں آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے, یا ان کو تھوڑا سا مسالہ یا پھیکا پن محسوس ہوتا ہے؟ شروع میں ہوتا تھا تھوڑا بہت, اب ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا, اب فرمائش کے اوپر چیزیں بن رہی تھی. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, میں آپ لوگ سے شیئر کروں, سلیق کہتے ہیں اس کو, سلیق. ہاں کافی سلیقے سے بنتی ہوگی. ہاں بہت سلیقے سے بنتی ہے وہ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دودھ میں چاول بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اوپر گوشت رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا, بڑے بڑے تھالوں میں, بہت بڑے بڑے تھالوں میں ہوتا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں اس کو کھانا بھی سلیقے سے ہوتا ہوگا, ہمیں تو بالکل ہی چینج لگے گا دودھ. تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے کھیر کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گوشت رکھا ہوا ہے, یہ کس طرح کھایا جائے گا, اس کے ساتھ اس کی لوازمات بنتی ہیں, اس کا سلاد بنتا ہے, اس کا جو چٹنی ہوتی ہے وہ بنتی ہے, اس کو زلطہ کہتے ہیں وہاں پر, وہ چیز بنتی ہے. ریڈ ٹماٹر جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ میں وہ بنتا ہے, کالی مرچ اور زیرہ وغیرہ ڈال کر. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو حج میں یا قربانی کی جو جانور اس کا ہوتا ہے نا, اس کا بہت لذیذ بنتا ہے وہ, کہ بکرے کا بنتا ہے, دمبے کا بنتا ہے, اونٹ کا بھی بنتا ہے وہاں پر. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ویسے میں نے دیکھا کہ جو تھال میں سرونگ ہوتی ہے نا چیزوں کی, وہ واقعی ایک تو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, مطلب دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے, اور سب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو ایسے سرو کر کے نا. سعدیہ کھایا کبھی ایسے تھال میں؟ ہاں ایسے پلیٹرز ہوتے ہیں کافی, اور اب تو کافی ایسے ریسٹورینٹس ہیں کہ جہاں پر اسی طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے. جی, اور باقاعدہ لوگ جاتے ہی صرف اسی کو انجوائے کرنا ہے. اچھا, وہ ہانڈی, جیسے ہانڈی کا کلچر تھا وہ بھی اب تھوڑا سا ریوائول ہو رہا ہے, تو وہ ہانڈی والا بھی دور, اور گھروں میں بھی جیسے ہماری نانیاں دادیاں کہتی تھی کہ ہانڈی میں پکائیں, لیکن اب وہ جو ریسٹورینٹس ہیں ان لوگوں نے جو ٹرینڈ کو فالو کیا ہے تو وہ بھی بڑا مزے کا لگتا ہے. وہ ہانڈی میں یہ جیسے کڑھائی بنتی ہے. اور ویسے ہی پتہ ہے آپ کو زینب, جو یہ مٹی کے ہانڈی میں کھانے بنائے جاتے ہیں نا, ہم اگر اس پہ آ جائیں اور ہم یہ شروع کر دیں, یقین کریں بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچ جاتے ہیں.
کیونکہ جو منرلس ہمیں اس سے ملتے ہیں وہ باتیں، یہ جو آج کل کے برتن چلنے لگے ہیں نان اسٹک ہے یا سلور تانبا، یہ ہمارے کھانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ. اگر ہم یہ شروع کر دیں نا کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا بنانا ہانڈی میں، اچھا، اور اس کے ٹیسٹ میں اور نارمل پین کے ٹیسٹ میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، بہت زیادہ. اور سعدیہ صاحبہ یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہانڈی کی بات کی یا مٹی کے برتن کی بات کی، تو ہم جو لکڑی کے چمچے کہتے ہیں استعمال کریں تو، اور لکڑی کے اسپون سے ہم جو چلاتے ہیں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے، اور ایک سوندی سوندی سے خوشبو بھی آتی ہے مٹی کے برتن میں نا. جیسے پانی اب تو بہت مشکل ہے، ورنہ مٹکوں میں جو ٹھنڈا کیا ہوا پانی ہوتا مٹکوں کا ٹھنڈا پانی صحت بخش ہوتا تھا. آج کل ہم تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے یخ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، یہ پانی پینے کا مزہ بھی پہلے والے وقتوں کٹورے کی میں صحتیں اسی لیے تھی کہ ہم جیسے نا قدرتی قوانین کے حساب سے بھی چلا کرتے تھے، اوپر سے سادگی میں چلا کرتے تھے. جتنی فیسلٹیز ہمارے کو ملتی جا رہی ہیں ہم اتنی پرابلمس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے جہاں؟ جی بالکل، کٹورے سے مجھ کو یاد آیا کہ حرم میں جب ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اس ٹائم پر یہ ہوتا تھا کہ زمزم جو ہے، ابھی تو کولرز رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مٹی کی سراہی لی ہوئی ہوتی تھی، انہوں نے ساتھ ایک کٹورا ہوتا تھا، اس کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ اس کا ہوتا تھا، اس کو نحاس کہتے ہیں عربی میں، گولڈن سا ایک دھات ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، تو وہ گولڈن کلر کا ہوتا تھا، اس میں آیت الکرسی پوری لکھی ہوئی تھی، اس میں ڈال ڈال کے وہ دے رہے تھے. کٹورے سے مجھ کو وہ پورا کلپ یاد آیا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، تو اس طرح سے ابھی بھی کئی بار ایسا ہوتا ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہوتے ہیں، اور جیسے آیت الکرسی آپ نے بتایا، 4 کل بھی کافی جگہ پہ، میرے اپنے پاس بھی ہے ایک ایسا پیالہ جس پہ 4 کل لکھے ہوئے. ہاں، تو وہ اچھا لگتا ہے، شفا یابی تو ویسے مل جائے گی پانی میں پینے سے، تو وہ پینے میں بھی ایک سکون سا آتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو پینے میں نا. تو یہ سائرہ آپ بھی تھوڑا سا گفتگو میں شامل ہو. سائرہ دور دور سے مسکرا رہی ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کچھ یہ بتائیے کہ جیسے گھر میں امی کھانا بناتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں؟ امی تو نہیں بناتی، ہم سسٹر ہی بناتے ہیں. اچھا، بھابھی ہیں، سسٹر ہیں، 4 بہنیں ماشاءاللہ سے. ایک میرڈ ہیں، باقی 3 گھر میں ہوتی ہیں. تو بھابھی ہیں، بھابھی کا ساتھ دیتے ہیں، اور اگر بھابھی نہیں ہوتی ہیں، بھابھی کی غیر موجودگی میں ہم تینوں ہی بناتے ہیں. امی کو کوئی کام کرنے اچھا، یہ بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو بیٹیوں کی ماؤں کو نا، کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے. لیکن ایک بات اس کے برعکس یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سب کی شادی ہو جاتی ہے، امی دوبارہ اگین کچن میں آ جاتی ہیں. ہمارے گھر بھی یہ سین ہوا ہے کیونکہ ہے نا. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہوگا کہ جب سب چلے جائیں گے تو امی، پھر بھابھی اور امی. بھابھی کہتی ہیں میں ہوں نا امی، آپ پریشان نہیں ہو، ہم لوگ سنبھالیں گے. چلیں، خوش رہیں اسی طرح سے، آپ کے گھر میں اس برکتیں رہیں اور سب میں محبتیں رہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے خاص طور پر ARYQTV کا بھی محبتیں بانٹنے کا، جیسے کہ یہاں پہ سب موجود ہیں، اور یہ ایک محبتوں کے فروغ کی ہی بات ہے. جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی، اور مختلف پروگرامز میں ہم گاہے بگاہے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو دور آ رہا ہے وہ کچھ نفسا نفسی کا دور ہے. بہت سب عجلت میں ہیں، ہر کام بڑا عجلت میں ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام میں بہت جلدی کریں. تو یہ چیز تھوڑی سی کم ہونی چاہیے. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے کوئی میسیجز بھی آپ بہت جلدی، کیونکہ بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے پروگرام، تو جہان شاہ صاحبہ آپ کوئی ایسا میسیج مختصر سا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ جو آج کل مجھ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ججمنٹل ہونا پلیز بند کر دیں، کہ آپ کسی کے لیے بھی ججمنٹل نہ ہوں. آپ کو اگر ججمنٹل ہونا ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے ہوں، اور اپنے آپ کو اگر آپ صحیح کرنا شروع کر دیں گے، معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. کسی اور کو پوائنٹ کر کے صرف نیگیٹیوٹی پھیلے گی، صرف نفرت پھیلے گی، صرف برائی پھیلے گی. اگر آپ سچ میں مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد چینج آئے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے آپ سے شروع کریں. بہت مختصر اور بہت جامع بات آپ نے کہی، بہت خوش رہی ہے. جی زینا، میں یہ کہنا چاہوں گی، اپنی زندگی آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، تو آرام سے نہیں بیٹھیں، سکون سے نہیں بیٹھیں، تو ہی زندگی سکون سے گزرے گی. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، قربانی کو قربانی کی طرح پیش کیجیے، اور اپنا جسم آپ کا اپنا ہے، اتنا ہی کھائیے جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. صحیح. صرف جینے کے حساب سے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. بالکل صحیح. اور آرام سے نہ بیٹھنے سے مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو کاموں میں جو ہے مصروف رکھیے، تو یقیناً آپ کا دن بہت زیادہ اچھا سا گزر جائے گا، اور آپ کو پھر ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سعدیہ، چھوٹا سا میسیج. بس میں یہی کہوں گی کہ ہو اونٹ بکرا گائے یا پھر کوئی بیل ہو، قربانی کیجئے ایسے کہ نہ دل میں میل ہو. واہ واہ بھائی،
مسکین کو محتاج کو بھی لحم دیجیے، اب عید قرباں آئی ہے قربانی کیجیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، آپ نے تو محفل لوٹ لی ماشاء اللہ۔ بڑا پیارا شعر۔ جی سائرہ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دوسرا سامنے والا ان کو کوئی نظر نہیں آتا، تو اپنے آپ سے نکل کے دوسروں کو دیکھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں، کہ انہیں کیا چاہیے، تو آپ ان کی مدد کریں، اللہ پاک آپ کی مدد خود بخود کرے گا۔ بہت خوش رہو، بہت خوش رہو۔ آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ، اور اسی طرح سے عید قربہ کی خوشیوں میں شامل رہیے، اپنے تمام اہل و عیال کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک کو اس خوشی میں شامل رکھیے اور محبتیں بانٹیے۔ یہی مختصر سی زندگی ہے، پلک جھپکتے میں کیا ہو جاتا ہے اور زندگی یوں ختم ہو جاتی ہے، بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ زندگی جب تک اللہ رب العزت نے آپ کو یہ انعام دیا ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔